अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक और रिलीजियस किस्म का नावल। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस नावल का नाम है इश्क़ हकीकी और ये बिल्कुल कंप्लीट नावल होगा, मतलब एक ही एपिसोड में आपको पूरा नावल सुनने को मिल जाएगा। तो आप लोग को और एपिसोड का वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं इसलिए आप लोग के साथ एक दिन में दो शेयर कर रही हूँ कि यार एक पूरी स्टोरी जब बंदा सुन लेता है ना तो पिछली स्टोरी की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। असल में मसला कुछ ये कि राइटर ने अभी तक पूरा शेयर नहीं किया अनकबूत, तो मैं आप लोग के साथ कैसे एंड उसका शेयर कर सकती हूँ। जैसे ही राइटर उसको अपलोड करेगी मैं वैसे ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इश्क़ हकीकी, तहरीर अरीज शाह और ये मुकम्मल नावल है। रेडी सेट गो। हसन बेटा, तुमने कहीं बाबर को देखा है? नहीं बीबी जी, हसन तो सुबह से इस तरफ नहीं आया। जब से मैंने दुकान खोली है मैंने नहीं देखा इसे, और आपको तो पता है मैं सुबह सुबह ही दुकान खोल लेता हूँ, हसन ने जवाब दिया। तो नजमा अगली गली से अपने बेटे बाबर के बारे में पूछने लगी। नहीं, आज तो बाबर को नहीं देखा बीबी जी, कल शाम को इसी गली से निकला था, इसके बाद मैंने नहीं देखा, न जाने कहाँ गए हैं। मैं लड़के को भेजूँ? इसने अपने 10 साल बेटे की तरफ इशारा किया। नहीं, रहने दे, मैं देख लूँगी। बहुत शुक्रिया, नजमा आगे चल दी। ये कोटली शहर का गांव वली शाह था, जो शहर से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर था। इसका नाम वली शाह इसलिए था क्योंकि सबसे पहले यहाँ हवेली बनाने वाले आदमी शाह वारिस शाह थे। इनकी देखा देखी लोगों ने यहाँ आकर बसना शुरू कर दिया। सारी ज़मीन वारिस शाह की अपनी थी जो उन्होंने गरीबों को दे दी थी। सभी लोग शाह वारिस शाह को बहुत मानते थे। वो इस इलाके के सबसे अमीर और पढ़े लिखे आदमी थे। यही वजह थी कि इन्हें इस गाँव का सरपंच बना दिया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी गद्दी इनके बेटे जाबिर शाह ने संभाली और फिर जाबिर शाह से इनके बेटे राहील शाह ने, और राहील शाह से इनके छोटे भाई तैमूर शाह ने। ये सिलसिला नस्लों से जारी था। लेकिन अब शाह ख़ानदान के साथ साथ वली शाहपुर पूरा परेशान था, क्योंकि अब इस गद्दी को संभालने वाला कोई ना था। तैमूर शाह की 2 बेटियां थीं, सामिया और ताशा, जबकि इस ख़ानदान का कोई वारिस ही ना था। अगर कोई वारिस था तो सिर्फ बाबर, राहील शाह का इकलौता बेटा। के हवाले गद्दी नहीं की जा सकती थी। बाबर को देखा कहीं? अब वो छोटे छोटे बच्चों के पास थी जो खेल रहे थे। नहीं बड़ी बीबी जी, बाबर तो नहीं आए यहाँ, बैठे हुए बच्चे ने जवाब दिया। बड़ी बीबी जी बाबर को ढूंढ रही हैं। एक बच्चा भागते हुए इनके पास आया। हाँ बेटा, तुमने देखा मेरा बाबर कहाँ है? नजमा ने बेताबी से पूछा। इसने सुबह से अपने इकलौते बेटे को ना देखा था। बड़ी बीबी जी, मैंने बाबर को बड़े मज़ार पर देखा है। मैं सुबह अम्मा के साथ गया था वहाँ। मैंने इसे बोला चल वापस गाँव चलते हैं, तो कहते हैं तू जा, भाग जा, वरना तुझे पत्थर मारूंगा। मुझे लगा सच में ना मत पत्थर मार दे, इसलिए मैं अम्मा के साथ वापस आ गया। 7 साला बच्चे ने बड़ी मासूमियत से मुकम्मल बात बताई। अच्छा बेटा, तुम लोग खेलो, मैं खुद ले आऊँगी बाबर को। नजमा बच्चों को वापस खेलने का कहकर बड़े मज़ार की तरफ चल दी। बड़ी बीबी थी, गाड़ी ले आओ। सफदर जो इसके साथ बाबर को ढूंढने निकला था, बाबर का पता चला तो नजमा से पूछने लगा। नहीं, गाड़ी गाँव से नहीं जाएगी और दूसरा रास्ते से जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। सर्दी की शामें हैं, अभी अंधेरा हो जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम हवेली जाओ, मैं बाबर के साथ वापस आ जाऊंगी। नजमा ने आगे बढ़ते हुए कहा। बीबी जी, अगर बाबर वहाँ ना हुआ तो? बाबर वहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ वापस। नजमा इसे कहती बड़ी दरबार की तरफ चल दी। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा। इसदा नाम चतारन वाला किसी भी मैदान न हरदा। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। दीगर ते दिन गया, मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। नगमा बड़ी दरबार के करीब पहुंची तो ऊंची आवाज़ में कोई सैफुल मलूक पढ़ रहा था। वो तेज़ी से दरबार के पास आई और जूते उतार कर अंदर चली गई। मलंग धमाल डाल रहे थे। कुछ लोग वहाँ करीब बैठे चिमटा बजा रहे थे और चिमटे की आवाज़ के साथ मलंग डब्बे डाल रहे थे। वो इनके करीब से गुजरती दरबार की दूसरी तरफ आई। वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल था। एक आदमी बैठा सैफुल मलूक पढ़ रहा था और दूसरा इसके साथ साथ निभा रहा था, और 2 बैठे चिमटे बजा रहे थे, जबकि यहाँ 4 मलंगों के साथ इसका बेटा बाबर भी था। इसने बाबर को खींचकर इनमें से निकाला। बाबर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रही हूँ, कोई जगह नहीं छोड़ी, पूरा गाँव ढूंढ मारा मैंने, और तू यहाँ है? सुबह से शक्ल तक नहीं देखी तेरी। अपने 23 साला बेटे बाबर को नजमा देखकर आंखों की प्यास बुझाने लगी, जबकि बाबर अभी भी अपने पीछे मलंगों को धमाल डालता देकर इनके साथ नाच रहा था। छे 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 छोड़ छोड़ मुझे, वहाँ जाऊँगा, वहाँ, और मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ 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 मुझे, छोड़, पत्थर उठा के मारूंगा। वो इससे हाथ छुड़वाता तेज़ी से वापस इन मलंगों के बीच चला गया। बाबर, मेरा बच्चा, चल घर चल, देख बाहर अंधेरा हो रहा है।
ابھی رات ہو جائے گی، پھر تجھے واپس آتے ہوئے ڈر لگے گا نا، چل میں تجھے اپنے ساتھ لے چلتی ہوں۔ نجمہ ایک بار پھر سے اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ تھام رہی تھی۔ نہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، بولا نا نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، چھوڑ مجھے، پتھر ماروں گا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا آپ چھڑاتا ان ملنگوں کے پاس جانے لگا جب نجمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ میں کہتا ہوں، اور مجھے پتھر ماروں گا، زور سے لگے گا، خون نکلے گا، اور مجھے چھوڑ مجھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے دربار سے نکل آئی۔ جوتے پہنو۔ وہ اپنے جوتے پہن کر اسے زبردستی جوتے پہنانے لگی، لیکن وہ نہیں پہن رہا تھا۔ اس نے خود اس کے جوتے اٹھائے اور زبردستی اسے اپنے ساتھ چلوانے لگی۔ وہ عورت 23 سالہ بیٹے کو کیسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا سکتی تھی؟ بڑی مشکل سے وہ اسے گھسیٹ کر لا رہی تھی جب بابر وہیں زمین پر مٹی میں بیٹھ گیا اور ہاتھ پیر مارنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، نہیں جانا تمہارے ساتھ، چھوڑ 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 مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو، پتھر ماروں گا، خون نکلے گا، درد ہوگا، زور سے لگے گا۔ اس نے کہتے ہوئے زمین سے کہیں سے پتھر اٹھایا اور اپنی ماں کو بری طرح مارنے لگا۔ بابر یہ تو کیا کر رہے؟ چل میرے ساتھ گھر۔ وہ بابر کے ہاتھ سے پتھر چھیننے کی کوشش کرنے لگی، تب بابر نے اس کے سر پر پتھر دے مارا۔ جا جا یہاں سے جا، پتھر ماروں گا۔ بابر زمین پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگا، اونچا اونچا رونے لگا، اور اونچا اونچا رونے کی وجہ سے آگے پیچھے کے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر شاہ حویلی کے آخری وارث کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں، تو مت رو میرا پتر، میرا بچہ، میں جا رہی ہوں یہاں سے، تو بس چپ ہو جا۔ نجمہ روتے ہوئے واپسی کی راہ لے چکی تھی۔ بابر واپس دربار کے اندر آیا اور انہی ملنگوں کے ساتھ دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ تجھ سے ناراض ہے، سخت ناراض۔ دوسرے ملنگ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ کیوں ناراض ہے میرا اللہ؟ میں تو نہیں گیا واپس۔ وہ رک کر ملنگ سے پوچھنے لگا، تو نے اپنی جنت کو مارا، جنت کو پتھر مارا تو نے؟ اللہ ناراض ہے، سخت ناراض ہے، اللہ جنت میں ہی دے گا تجھے۔ جا معافی مانگ اپنی ماں سے، وہ مان جائے گی تو جا کے اللہ تجھے جنت دے گا۔ ملنگ اسے بول کر ایک بار پھر سے دھمال ڈالنے لگا، جبکہ بابر وہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ اماں! وہ گلیوں میں ننگے پیر بھاگتا اپنی ماں کو زور زور سے آوازیں دینے لگا، ساتھ اونچی اونچی آواز میں رو بھی رہا تھا۔ جب راستے میں ایک پتھر پیر پر مڑنے کی وجہ سے وہیں زمین پر گر گیا۔ چوٹ سخت لگی تھی، اسی لیے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ اٹھا اور ایک بار پھر سے بھاگنے لگا۔ اماں! اب وہ اونچی اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، پوری حویلی کھلی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے کیونکہ گاؤں کی طرف ان کا پچھلا راستہ ہی کھلتا تھا۔ حویلی کے اندر بیٹھی سامیہ اور تاشا ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، ساتھ میں ان کی ماں نرگس بھی بیٹھی تھی۔ وہ بنا ان کی طرف دیکھے تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نجمہ اندر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں نے تجھے یہاں مارا نا، معاف کر دے۔ تو ناراض ہو جائے گی تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا، پھر وہ مجھے جنت نہیں دے گا۔ سچی آئندہ نہیں ماروں گا پتھر، زور سے بھی نہیں لگے گا، چوٹ بھی نہیں لگے گی، خون بھی نہیں نکلے گا، معاف کر دینا، معافی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا۔ ہاں میرے بچے، نہیں ہوں تجھ سے ناراض، اسے اپنے سینے سے لگاتے نجمہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ بلا ماں اپنے بچوں سے بھی ناراض ہو سکتی ہے کیا؟ تو میرا بچہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ سچی تو نے معاف کر دیا؟ اب اللہ مجھے جنت دے گا۔ دیکھو مجھے چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، خون بھی نکلا ہے۔ وہ اپنا پیر دکھاتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر سے رونے لگا۔ اتنے میں نجمہ تیزی سے اٹھی اور اس کے لیے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی۔ کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اپنی ماں کو مارنا چاہتا ہے؟ سنبھل جا بیٹا، تاشا کی شادی ہونے والی ہے، تیری منگنی تھی اس سے بیٹا، تیری چاچی کہتی ہے تو اس قابل ہی نہیں کہ وہ تجھے اپنی بیٹی دے۔ سنبھل جا میرے بچے، اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ تیری حفاظت کریں۔ تاشا کے لیے بیر لایا تھا، بہت سارے، جیب بھر کر، سامی کو نہیں دوں گا، مارتی ہے مجھے، اسے میں ماروں گا، پتھر زور سے لگے گا، اس کو خون نکلے گا۔ وہ کہتا اٹھ کر باہر جا چکا تھا، جبکہ اس کی ماں اس پر پھر سے سوچنے لگی، آخر بابر کب ٹھیک ہوگا؟ وقت آدھی رات سے اوپر جا چکا تھا۔ بابر سو رہا تھا، خواب میں اس سے دور ایک ملنگ دھمال ڈالتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، لیکن اسے دیکھ کر ملنگ جانے لگا۔ چل میرے ساتھ چل، ملنگ نے مڑ کر کہا۔ کہاں جا رہا ہے تم؟ بابر نے پوچھا۔ اللہ کے پاس، اللہ کے گھر، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے گھر، چل میرے ساتھ۔ پھر پلٹ کر جانے لگا۔ بابر پھر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کا گھر وہاں نہیں، اللہ کا گھر اگر اس طرف ہے۔
مسجد وہاں ہے، مسجد ہی تو اللہ کا گھر ہے۔ ہاں صحیح کہا تم نے، مسجد ہی اللہ کا گھر ہے، لیکن میری ایک بات کا جواب دو، یہ مسجد اللہ کا گھر کیسے ہو گیا جہاں لوگ صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں، سجدے دکھا کر کرتے ہیں، عبادت دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دعائیں دکھاوے کے لیے مانگتے ہیں، پھر اپنی من کی مرادیں مانگتے پاتے چلے جاتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ وہاں چلو جہاں اللہ بلاتا ہے، اللہ کا گھر وہاں ہے جہاں وہ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، یہاں سے بہت دور۔ ملنگ ایک بار پھر سے چل دیا، بابر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ رکو مجھے بھی ساتھ لے چلو اپنے ساتھ اللہ کے گھر، مجھے بھی جانا ہے، رک جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اچانک بابر کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر نکلا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ کھول دروازہ، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، وہ چلائے گیا۔ دروازہ کھولو کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، دروازہ، وہ چلانے لگا۔ نجمہ اس کی آوازیں سنتی دوڑتے ہوئے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے میرے بچے، کیوں چلا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیوں دروازہ پیٹ رہا ہے تو؟ مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے، ان سے کہو دروازہ کھولیں، نہیں تو میں چلا جائے گا، پھر میں اکیلے کیسے جاؤں گا؟ اللہ کے گھر میں دروازہ کھولو۔ کون چلا جائے گا بیٹا باہر؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ باہر بابا ہے، وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ چلنا ہے، کہہ رہا تھا دروازہ کھولو، میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر سے زور سے دروازہ پیٹنے لگا اور زور سے رونے لگا۔ اکیلے مت جانا بابا، میں کس کے ساتھ جاؤں گا؟ کھولو کوئی دروازہ کھولو۔ دروازہ پیٹتے ہوئے وہ چلا رہا تھا جیسے کوئی سچ میں باہر کھڑا ہو۔ کیا ہے، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تیمور شاہ کے باہر نکلتے ہی سناٹا چھا چکا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ ہلکی آواز میں منمنایا تھا۔ ایک تیموری تھا جس کی وہ ہر بات مانتا تھا اور اس سے ڈرتا تھا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اندر جاؤ، آرام سے سو جاؤ، سب کی نیند خراب کر دی تم نے، تیمور شاہ اونچی آواز میں کہتا اسے اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بابر نظریں نیچے کرتا ہوا اندر جانے لگا۔ مجھے لگتا ہے بابر سائیں پر کسی نے تعویذ کروایا، آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے، دروازہ پیٹنے لگتے، کہتے ہیں باہر کوئی ہے، سارا دن دربار میں دھمال ڈالتے ہیں۔ بی بی جی کسی اچھے پڑھے لکھے عامل کو دکھائیں، ان کے گھر آئی نئی نوکرانی بولی تھی۔ بی بی جی میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ علاج کروایا ہے، کوئی پیر عامل ڈاکٹر نہ چھوڑا، لیکن بابر سائیں ایسے ہی ہیں، شاید وہ اللہ لوگ ہیں۔ دوسری نوکرانی تبصرہ کرتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات اکثر وہیں بیٹھا رہتا تھا، نہ اسے سردی محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی گرمی۔ سردی کے اس موسم میں وہ بھی بنا سویٹر اور چادر کے رہتا تھا۔ صبح اذان کا وقت ہوتے ہی وہ بے چین ہو گیا۔ اذانوں کے دوران جب تک گھر کا مین گیٹ نہ کھلے وہ ایسے ہی بے چین رہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا چاچا تیمور نہا دھو کر باہر نکلے۔ وہ صبح مسجد جا کر نماز پڑھتے تھے۔ باہر نیچے آ جاؤ، مسجد چلتے ہیں۔ بابر آ جا باہر۔ وہ جب تک خود بابر کو آواز دے کر اپنے ساتھ چلنے کو نہ کہتے وہ نیچے نہیں اترتا تھا۔ وہ صرف انہی سے ڈرتا تھا، باقی اسے گھر میں کسی کا خوف نہ تھا۔ ان سے بھی ڈرنے کی یہی وجہ تھی کہ اس نے بچپن میں اپنی تائی کو ان کے ہاتھوں سے مار کھاتے دیکھا تھا، اور کئی دفعہ تو چاچا اسے بھی مار دیتے تھے۔ وہ اپنے چاچا کے ہاتھوں بہت بار مار کھا چکا تھا۔ چچا کی آواز آتے ہی وہ فوراً سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور ان کے پیچھے مسجد کی طرف آیا۔ دونوں نے آ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے آ گئے۔ نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیر کر چچا نے بائیں جانب دیکھا تو بابر وہاں نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر آگے پیچھے دیکھنے لگے، بابر مسجد میں کہیں بھی نہ تھا۔ اشرف جاؤ بابر کو دیکھو کہاں ہے، انہوں نے اپنے ملازم کو کہا جو ان کے پیچھے ہی نماز ادا کرنے حویلی سے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اشرف زبردستی بابر کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے زور سے رو رہا تھا۔ کیوں چلا رہے تم، اور مجھے بنا بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ حویلی چلو، آج تمہیں دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آنے والا ہے۔ چچا نے اس کے ہاتھ سے پتھر لے کر زمین پر پھینکا اور ہاتھ تھام کر چل دیے۔ ڈاکٹر نہیں جانا، مارتا ہے مجھے، زور سے لگتی ہے، بابر ان کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں مارے گا، میں ساتھ رہوں گا تمہارے، بس تمہیں چیک کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا، اگلے ہفتے تمہیں وہاں لے کر چلوں گا، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ لیے اسے بولے جا رہے تھے، اللہ بہتر کرے گا، باقی اللہ بہتر کرے گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ ان کے پیچھے چلتا ہوا بول رہا تھا۔ گھر کہاں ہے؟ گھر اللہ کا، میں جاؤں گا اللہ کے گھر۔ کہاں ہے اللہ کا گھر؟ وہ پوچھنے لگا۔ تمہارے دل میں، ہر انسان کے دل میں اللہ کا گھر بستا ہے، چچا نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔
وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ چچا کو لگا شاید کوئی آدمی اس سے ملا ہے جس نے اس طرح سے بات کی ہوگی۔ وہ شاید حج پہ جا رہا ہوں، مکہ میں حویلی آ چکی تھی۔ میں بھی، ہاں میں بھی جاؤں گا۔ اللہ کے گھر، اللہ کے گھر دور ہے کیا؟ اللہ کا گھر؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت دور ہے، لیکن ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولے اور اپنے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بٹھایا۔ ناشتہ کر کے تیار ہے نا، آج ہم شہر چلیں گے، تاشا کی شادی ہے، اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ اسے حکم دے کر چلے گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھتا اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے کہ وہ ان کی باتوں کو سمجھنے لگے، ان کی مجبوریوں کو سمجھنے لگے، وہ سمجھ جائے کہ انہیں ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ وہ بچپن سے اس سے بہت محبت کرتے تھے، تبھی تو جب تاشا پیدا ہوئی تو انہوں نے اسے بابر کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ چلا کہ بابر کو دنیا جہان کی کوئی سمجھ نہیں۔ وہ تو اپنی دنیا میں مگن رہنے والا انسان ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر نہ لوگوں کی باتیں اثر کرتی اور نہ ہی مال دولت۔ بابر کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھابھی سے مشورہ کر کے دولت کا کچھ حصہ بیٹیوں کے نام کروا دیا، جس کے بعد تیمور کی بیوی نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد دونوں میں بہت لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تیمور کو آج بھی یقین تھا کہ بابر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نرگس ایک پاگل انسان کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی۔ آج ایک ہفتے کے بعد چچا اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر آئے تھے۔ بابر کبھی یہ بڑا شہر دیکھتا تو کبھی بڑی بڑی عمارتیں۔ چچا، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا اللہ کا گھر دور ہے، ہم بھی تو اتنی دور آئے ہیں، کہاں اللہ کا گھر کہاں ہے؟ تیمور کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں یاد رکھتا ہے۔ ارے جھلے، اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے، مکہ میں، اور مکہ یہاں سے بہت دور ہے۔ ہم جائیں گے انشاءاللہ، سامی اور تاشا کی شادی ہو جائے پھر جائیں گے۔ سامی کو نہیں لے کے جائیں گے، گندی ہے، بابر کو مارتی ہے۔ صرف تاشے کو لے کے جائیں گے؟ وہ نہیں مارتی بابر کو، میں بیر بھی لاتا ہوں اس کے لیے۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں گی تو ہم بس چاروں چلیں گے، تیری چاچی، تیری ماں اور تو۔ چل، ہسپتال آ گیا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگے۔ یا اللہ، میں آخری امید لے کر آیا ہوں یہاں، بابر کو ٹھیک کر دے۔ کراچی سے نا امید ہو کر ہی واپس لوٹے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بابر ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، یا تو بابر جان بوجھ کر اس طرح پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، یا شاید اسے کوئی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا، لیکن اس کے مائنڈ سیلز بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ ایک عام انسان کی طرح سوچتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے ذہن میں دنیاوی سوچ نہیں ہے۔ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں، وہی اسے بہتر بتائے گا۔ اس کا علاج ایک سائیکیٹرسٹ ہی کر سکتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابر پاگل ہے؟ تیمور کو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ویسے یہ کہنا غلط بھی نہ ہوگا، مجھے بابر پاگل نہیں لگتا، لیکن پھر آپ ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیں تو اس سے بہتر ہوگا۔ وہ ہر جگہ بابر کا علاج کروانے کی کوششیں کر چکے تھے، جہاں کوئی نہیں بتاتا وہ وہاں اس کو لے کر پہنچ جاتے۔ اچھے سے اچھا ڈاکٹر، پیر، فقیر کچھ نہ چھوڑا تھا، لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر ہی تھا۔ تاشا کی شادی سر پر آ چکی تھی، جس پر ان کی بیوی نے انہیں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ بھائی کے بیٹے کو چھوڑیں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب بابر سے تھوڑا ہٹ کر اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ آخر ان کی لاڈلی کی شادی تھی اور وہ اس وقت اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بیٹی جسے وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تم تو ہمارے ہی گھر میں رہو گی، وہ ان کے گھر سے رخصت ہونے جا رہی تھی، اور جس کے لیے انہوں نے ایسا سوچا تھا اسے تو پرواہ ہی نہ تھی۔ اسی دوران تاشا کی رخصتی کا دن بھی آ پہنچا اور بابر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ نجمہ کبھی مہمانوں کو سنبھالتی تو کبھی نوکروں کو بابر کو ڈھونڈنے بھیجتی۔ پھر رات کے اندھیرے میں تقریباً 6 بجے کے قریب بابر واپس آیا۔ سردی ہونے کی وجہ سے کافی اندھیرا ہو چکا تھا، لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی کی شادی تھی، پورا گاؤں ہی دعوت میں شریک تھا۔ وہ صبح نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر باہر نکلا تھا، اور اب اس کے کپڑوں کی حالت ایسی تھی جیسے کئی سالوں سے اس نے یہی کپڑے پہن رکھے ہوں۔ گاؤں کے سبھی لوگ بابر کی حالت جانتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، تاشا کی ڈولی میں بیٹھ چکی تھی۔ تاشی نیچے آؤ، یہ مارے گا، بہت مارے گا، خون نکلے گا تم باہر آؤ، نہیں جانا، اس کے ساتھ نہیں جانا، باہر آؤ، یہ مارے گا، خون نکلے گا، زور سے مارے گا، درد ہوگا، باہر آؤ۔ وہ اسے زبردستی ڈولی سے گھسیٹ کر نیچے اتار چکا تھا۔ کیا ہو گیا بابر؟ میں نہیں ماروں گا، کیوں چلا رہے ہو تم؟ تماشا بنا رہے ہو؟ عاقب یعنی تاشا کا شوہر اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، تم برے ہو، بہت برے ہو، تم مارو گے اسے، زور سے مارو گے، مجھے پتہ ہے تم نہیں جانا اس کے ساتھ، ماریں گے یہ تمہیں ماریں گے۔ وہ پھر سے تاشا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ ابا؟ ہاں ابا بھی مارتے تھے اماں کو، چاچا بھی مارتے تھے چاچی کو، میں نے دیکھا تھا، چاچا مارتے ہیں، تم بھی مارو گے اس کو؟ سب پتہ ہے بابر کو بابر سب جانتا ہے۔ میں نہیں ماروں گا اسے بابر، تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ عاقب اس سے وعدہ کرنے لگا۔
نہیں اللہ اللہ کی قسم کھاؤ، نہیں نہیں مارو گے ورنہ نہیں 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 جانے دوں گا، اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ ہاں بابا اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نہیں ماروں گا اسے، بہت خیال رکھوں گا اس کا، اب لے جائیں اسے ہم؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں لے جاؤ، جاؤ تاشی، نہیں نہیں مارے گا، خیال رکھے گا تمہارا، قسم کھائی اس نے، جاؤ میں آؤں گا نا، بیڑ لے کر جیب بھروں گا نا، پھر تمہارے لیے، تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، سامی کو مت دینا، وہ گندی ہے، مارتی ہے، بہت مارتی ہے، گندی، بہت گندی۔ وہ کہتے ہوئے حویلی کے اندر جانے لگا۔ بابر کے خوابوں میں شدت آنے لگی تھی، وہ رات روز جاگ جاتا تھا اور دروازہ پیٹنے لگتا تھا۔ اکثر سب کی نیند خراب ہوتی، چاچی تو بہت ساری باتیں بھی سنا دیتی نجمہ کو، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کر سکتی تھی، وہ خود اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ بی بی جی ہمارے گاؤں میں ایک پیر ہے، وہ نا ہر قسم کا سایہ اور بری بلا دور کرتے ہیں، آپ بابر کو ان کے پاس لے جائیں، دیکھیے گا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ملازمہ جو کتنے دنوں سے اس سے بات کرنا چاہتی تھی آج اس کے قریب آ کر بیٹھی تو بتانے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میرے بیٹے کو کوئی سایہ کیا ہے؟ نجمہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ دیکھیں بی بی جی بابر کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ بھی جانتی کہ ڈاکٹر کے پاس ان چیزوں کا علاج نہیں ہوتا، ان چیزوں کے علاج کے لیے پیر فقیر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بابر کو کسی باہر والی چیز کا سایہ ہے، اب ہیں بھی تو اتنا خوبصورت۔ ملازمہ نے کہا تو نجمہ نے تیمور سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ بھابھی آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ سچ کہوں تو مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، میں بابر کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کہتے ہیں باہر ملک سے آیا ہے، انشاءاللہ ان ڈاکٹر سے اچھا نتیجہ نکلے گا، لیکن آپ کہتی ہے تو میں اسے وہاں بھی لے جاؤں گا، فی الحال بلائیں اسے مسجد چلے نماز پڑھنی، آج تو صبح سے ہی گھر پر ہی ہے وہ۔ تیمور مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو کہنے لگا، میں اسے 2 بار کہہ چکی ہوں کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، پہلے تو کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، آج پتہ نہیں کیوں مسجد ہی نہیں جا رہا۔ نجمہ نے پریشانی سے بتایا۔ بھابھی آپ اتنی پریشان نہ ہوا کریں، میں ہوں نا، میں دیکھ لیتا ہوں اسے، تیمور کہہ کر باہر کمرے کی طرف آ گیا۔ بابر وہیں کمرے میں ہی تھا۔ بابر چل نماز پڑھنے چلتے ہیں، وہ اس کے کمرے کا دروازے پہ کھڑے ہو کر بول رہے تھے۔ میں نہیں جاؤں گا، مسجد سب جھوٹے ہیں، جھوٹی نماز پڑھتے، دکھاوا کرتے ہیں، جھوٹے سجدے کرتے، کوئی پیسہ مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا، کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، سب اپنے لالچ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مسجد نہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، تو اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے جہاں کوئی دل سے نماز ہی نہیں پڑھتا، سب اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ اس کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا اور بے اختیار مسکرا کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تو نے، لوگ اللہ سے سجدوں میں عزت مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، میں جانتا ہوں کیونکہ اللہ نے حق دیا ہے مانگنے کا، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا۔ اگر اللہ نے انسان کو خود مانگنے کا حق دیا تو وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ہاں آج کل بندہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، سجدے کرے گا، مسجد جائے گا، قرآن پڑھے گا، پھر وہ اللہ سے جب کچھ مانگے گا تو اللہ اس کی سب باتیں مان جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر وہیں نمازیں دل سے پڑھے، قرآن کی تلاوت دل سے کرے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں صرف خدا کے لیے یہ کام کرے، تو اللہ اسے مانگے بغیر یہ سب کچھ دے دے گا، اسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کے سامنے زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں ٹھیک کہتا ہے تو، یہ اینٹوں کی دیواریں مسجد نہیں ہو سکتی جب تک وہاں کوئی دل سے نماز ادا نہ کرے، مسجد اللہ کا گھر تب بنتا ہے جب وہاں دل سے نماز پڑھی جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے۔ شاید ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اس اینٹوں کی دیوار کو مسجد بنا سکے، لیکن تو بنا سکتا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کو دیکھیں کہ وہ سچے سجدے کریں، دل سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے دین کے قریب ہوں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ایمان پر انگلی اٹھانے کی، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ خود دیکھ لے گا، تو اپنے ایمان کی پرواہ کر، تو اپنے اعمال سے جائے گا جنت میں، تو سچے دل سے سجدہ کر، عبادت کر، اس کے دل سے قرآن پاک پڑھ، جا کے اس اینٹوں کی دیواروں کو اللہ کا گھر بنا دے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک سچا بندہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ سجدوں پہ سجدے دو تو میں تم سے خوش ہوں گا؟ جا کے اس مسجد کو اللہ کا گھر بنا،
میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، اگر آنا چاہو تو میرے پیچھے چلے آنا۔ تیمور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ابھی وہ دروازے سے باہر نکلا ہی تھا جب پیچھے سے آواز آئی، چچا چچا مجھے ساتھ لے کے جانا، میں اکیلا کیسے جاؤں گا؟ تیمور نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ تو نے اللہ سے کیا مانگا؟ 10 سالہ ریحان اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے مانگا سب کچھ اچھا ہو جائے۔ اور تو نے بابر نے پوچھا۔ اور کچھ لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، مولوی صاحب روز ہی کچھ نہ کچھ درس دیتے تھے، اس لیے وہ روز ہی مسجد آ جاتا تھا درس سننے کے لیے۔ کیا اچھا میں نے مانگا ابا کو بہت سارے پیسے مل جائیں، پھر ہم شہر جائیں گے گھومنے کے لیے۔ ریحان نے جواب دیا، سب اچھا مطلب سب اچھا تم لوگ اللہ کے گھر جاؤ گے گھومنے کے لیے؟ بابر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابا نے کہا تھا کہ دعا مانگو، اگر پیسے مل جائیں گے تو پھر گھمانے کے لیے جائیں گے۔ ریحان نے جواب دیا، میرے چچا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے لے کے جائیں گے اللہ کے گھر۔ کیسے ہو بابر میاں، تمہارے چچا نہیں آئے؟ ایوب نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ شہر گئے ہوئے، کل واپس آئیں گے، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ بابر نے کہا، تم کہاں جاؤ گے بابر میاں، کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ہم نہ پیر جی کے پاس جائیں گے۔ پیر جی کے پاس؟ اچھا، تو اب تمہارا علاج تمہارا چاچا پیروں سے کروائے گا؟ ہاں، گدی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، وہ کہہ کے ساتھ بیٹھے آدمی سے باتوں میں لگ گیا۔ یار احمد، مجھے کہیں سے 50,000 کا انتظام کروا دو، میں اپنا کاروبار شروع کروں، بعد میں آہستہ آہستہ لوٹا دوں گا۔ وہ ساتھ بیٹھے آدمی سے کہنے لگا، ارے یار میں کہاں سے انتظام کر کے دوں، میں تو خود کوڑی کا محتاج ہوں۔ جو چیز اللہ نہیں دیتا وہ انسان کیا دے گا؟ تم اللہ سے مانگو، وہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ اپنی بات کہہ کر بابر پھر سے بچے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ ایوب کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، صحیح تو کہا تھا اس نے، کبھی کسی سے ادھار تو کبھی کسی سے مانگتا۔ اس نے اللہ کے سامنے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اے اللہ ضرورت ہے۔ کیا زمانہ ہے یہ، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے بنائے ہوئے بندے سے تو کچھ مانگ سکتے لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے لیکن اللہ کے بندوں سے مانگنے سے نہیں۔ کون ہے تو بتا مجھے، اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ پیر بابا ایک پتلی چھڑی سے بار بار اس کی کمر پر مارتے اور پوچھنے لگتے، مت مارو مجھے، پتھر سے ماروں گا، چوٹ لگے گی۔ بابر اونچی آواز میں روتا ہوا بولا تھا، جبکہ کب سے باہر بیٹھا تیمور آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا۔ اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے 2 بار اندر جانے کی کوشش کی لیکن وہاں کھڑے لوگوں نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ آواز بڑھنے لگی، چیخنے کی آوازیں زیادہ ہونے لگیں۔ پیر بابا بار بار اس کو مارتے اور کسی خلائی مخلوق سے اس کے بارے میں پوچھتے۔ تیمور کو یہ سب کچھ ڈرامہ لگ رہا تھا، وہ بے وجہ ہی اسے مارے جا رہے تھے، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ بابر بالکل سچ بول رہا ہے، اس کے ساتھ ایسی کوئی بری طاقت نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی چیز کا سایہ ہے۔ تیمور برداشت کر کے تھک گیا، بابا کے مریدوں کا دھکا دیتا اندر آیا اور قمیض اٹھا کر زبردستی بابر کو پہنانے لگا، جو اسے مارنے کے لیے انہوں نے اتروا کر سائڈ پر رکھ دی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم اسے؟ اس پہ چڑیل کا سایہ ہے، وہ مار دے گی، وہ عاشق ہے اس پر۔ بابا تیزی سے بولتے اس طرف آئے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اسے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمور ان کے سامنے ڈٹ کر بولا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تیمور نے اپنی جیب سے 5,000 کے کچھ نوٹ نکال کر اس بابا کے ہاتھ میں رکھے۔ بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی۔ اس نے بابر کی طرف دیکھا جو ڈر اور تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر آیا۔ باہر کتنے ہی لوگ یہاں بابا سے اپنا علاج کروانے بیٹھے تھے۔ ان سب پر افسوس ہوا اور سب سے زیادہ اپنی بھابھی پر، جس نے اللہ سے زیادہ ان پیروں فقیروں پر یقین کیا۔ وہ ان پیروں فقیروں کو جھوٹا نہیں کہتا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ علم و عمل سے نوازتا ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو جھوٹے پیر بن کر عوام کو ڈس رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔ وہ بابر کو لے کر واپسی کی راہ لے چکا تھا، واپسی یہاں کبھی نہ آنے کے لیے۔ بابر واپسی پر سارے راستے روتا رہا اور تیمور سارے راستے اس سے شرمندہ رہا۔ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا یہاں، چلا جاؤں گا اللہ کے پاس، اللہ کے گھر، مجھے نہیں رہنا یہاں، سب مارتے ہیں مجھے اللہ سے شکایت کروں گا، پتھر ماروں گا سب کو، چوٹ لگے گی تو خون نکلے گا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، میں تجھے لے کے جاؤں گا اللہ کے گھر۔ تیمور بس اتنا ہی بول پایا۔ کب لے جاؤ گے؟ کب
ہم کب کب جائیں گے؟ جھوٹ جھوٹ بولتے ہو، وعدہ کرتے ہو نبھاتے نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسا کرنے سے بہت ناراض ہوتا ہے، آپ سے بھی ناراض ہوگا۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اسی مہینے اللہ کے گھر لے کر جاؤں گا، بس تو رونا بند کر۔ تیمور مزید اس کا رونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر نہیں لے کے گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، سب ناراض ہو جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ بابر تیمور کو دھمکیاں دینے لگا، اچھا تو ناراض مت ہونا اور نہ ہی اللہ کو مجھ سے ناراض ہونے دینا، میں تجھے اللہ کے گھر لے کے جاؤں گا تو مجھے کیا دے گا؟ تیمور نے اسے باتوں میں بہلایا، آپ مجھے اللہ کے گھر لے کے جاؤ گے تو میں ہر نماز کے بعد آپ کے لیے دعا مانگوں گا، پکا وعدہ۔ بابر خوشی خوشی بولا، جبکہ تیمور کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو ہر نماز کے بعد اس کے لیے رب کے سامنے دعا گو تھا، اور اگر نہیں لے کے گئے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ پھر سے یاد دلاتے ہوئے بولا تھا، او بابر تو اللہ کے گھر جانے والا تھا، اب تک گیا کیوں نہیں؟ اور آج پھر دربار پر جا رہا تھا۔ جب ساتھ چلتے کچھ گاؤں کے بچوں نے پوچھا، چچا نے کہا ہے کہ وہ مجھے لے کے جائیں گے، میں جاؤں گا، وہ بہت دور ہے، اکیلا نہیں جا سکتا، اس کے لیے چچا بھی ساتھ جائیں گے، اکیلے نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگے گا نا۔ بابر نے خوشی خوشی بتایا، تیرا چاچا جھوٹ بولتا ہے، لے کے نہیں جائے گا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اگر اسے لے کر جانا ہوتا تو اب تک لے کر جاتا۔ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میرے چچا جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ لے کے جائیں گے مجھے اللہ کے گھر۔ اللہ جھوٹ پسند نہیں کرتا، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے چچا جھوٹ نہیں بولتے، بابر نے غصے سے کہا، تیرا چاچا لارے لگا رہا ہے تجھے، کہیں نہیں لے کر جائے گا، تجھے یہیں پر ہی رکھے گا۔ بچے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جب بابر نے زمین سے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا، تو نے مجھے پتھر مارا، میں تیری چاچی کو بتاؤں گا۔ بچہ روتے ہوئے اسے دھمکیاں دینے لگا، جبکہ بابر اور تیزی سے زمین سے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر رہا تھا۔ جس سے کوئی پتھر بچے کو لگ بھی گیا تو بچہ روتے روتے بھاگا۔ میرا چچا جھوٹ نہیں بولتے، وہ مجھے اللہ کے گھر لے کے جائے گا، تم سب جھوٹ بولتے ہو، سب کو ماروں گا، خون نکلے گا، پتھر ماروں گا، بہت درد ہوگا، خون نکلے گا، چاچا جھوٹ نہیں بولتا۔ او بابر کے بچے، تو نے میرے چھوٹے بھائی کو مارا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس بچے کا بڑا بھائی جس نے صبح بابر سے مار کھائی تھی اور اس سے لڑائی کرنے کے لیے پیچھے بھاگا تھا، تمہیں بھی ماروں گا، جاؤ یہاں سے، پتھر ماروں گا، زور سے لگے گا۔ بابر نے اونچی آواز میں کہا، رک تیری تو۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، ارے رک جا یار، مارنا مت اسے، ورنہ اس کا چاچا ابا کو شکایت کر دے گا اور پھر اسے اچھی خاصی چھترول بھی ہو جائے گی۔ اس کے دوست نے اسے سمجھایا، تو پھر کیا کریں؟ ایک آئیڈیا میرے پاس، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ بابر ابھی تک گھر نہیں آیا نا؟ جانے کہاں چلا گیا، باہر اندھیرا ہو چکا ہے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ چاچا جو کب سے بابر کا انتظار کر رہے تھے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے اور ملازم کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ بھابھی، بابر کہاں جا سکتا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تیمور نے نجمہ سے پوچھا۔ آج کل تو بس یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر جانا ہے، اس کے علاوہ تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا وہ، نجمہ نے کہا، جو شام سے پریشان تھی، کیونکہ بابر اکثر اندھیرا ہونے سے پہلے گھر لوٹ آتا تھا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں جا کے ڈھونڈ رہتا ہوں اسے، تیمور نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بابر کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا، نہ جانے بابر کہاں چلا گیا تھا۔ رات کے 10:30 بج گئے تھے لیکن بابر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ پھر مجبور ہو کر اس نے اپنے ملازموں کو بھیج کر سارے گاؤں میں ڈھونڈوا لیا۔ بڑی دربار کی طرف چلتے ملازم نے کہا، ٹھیک ہے لیکن چلتے ہوئے جانا، کیونکہ وہ کبھی بھی سڑک کے راستے نہیں جاتا، گاؤں کے اندر سے ہی جاتا ہے، تیمور نے کہا اور پیدل ہی بڑے دربار کی طرف چل دیے۔ ابھی لوگ چل ہی رہے تھے کہ جنگل کے قریب انہیں دبی دبی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صاحب جی، ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ہو، ملازم نے کہا۔ ہاں شاید، لیکن دیکھنا تو چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، تیمور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھو تو وہاں ایک بوری پڑی تھی جو مسلسل ہل رہی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں، نہ جانے کیا چیز ہو، اپنے پاس ٹارچ نہ ہونے کے باعث ملازم ڈر کر کہہ رہا تھا۔ دیکھنے تو دو مجھے، تیمور نے کہتے ہوئے بوری کھول دی۔ بوری جیسے ہی کھلی، بوری میں بابر کو دیکھ کر تیمور کھٹکا۔ بابر کے منہ اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تیمور نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اور منہ کھولے تو وہ بری طرح سے اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے اپنے چاچا کے گلے لگ گیا۔ تیمور اسے سنبھالتے ہوئے واپس حویلی لے آیا۔
بابر نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تیمور کو بہت غصہ آیا اور صبح اس نے ان بچوں کو ان کے باپ کو حویلی بلایا۔ بابر اپنے چچا سے ناراض تھا۔ وہ کتنے دنوں سے ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر لے چلو، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے بابر نے اپنے چچا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ آج بھی وہ گھر سے بھاگ کر دربار میں آیا تھا، جہاں ملنگ دھمال ڈالتے عشق حقیقی میں مگن تھے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا جہان، مال و دولت، زمین، گھر، عورت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ سے مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ دنیا جہاں کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور انہیں پتہ اگر ہوتا ہے تو بس اتنا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زوال اور عروج کا مالک ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے مٹ جانا ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہمارا دین کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم یہاں آ کر عیش کریں، مال و دولت کمائیں، خدا کو بھول جائیں۔ چٹکی بھر زمین کا حصہ ملکیت میں آنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس زمین میں دفن ہو جانا ہے، اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ ہم جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خدا کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آج کل ہمارا ایمان بس اتنا ہے کہ میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالو جس پر لکھا ہو کہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دو، لو جی کر لی ہم نے تبلیغ، ہو گیا ہمارا ایمان پورا۔ ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتا ہے۔ ہم سرور کونین، دو عالم دو جہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں سنتے ہیں، انبیاء کی، علماء کی مثالیں سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا بلکہ ان کے بتائے راستے پر چلنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی جتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے تکلیفیں برداشت نہیں کرنی، ان آسانیوں کا شکر ادا کرنا ہے جو ان کی وجہ سے ہمیں ملی۔ ہم سے بہتر تو یہ ملنگ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے کئی گنا بہتر اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ ہم سے بہتر بابر جیسے لوگ ہوتے ہیں، عشق کی محبت کے مطلب نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بابا؟ بابر ساتھ چلتے ملنگ سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے گھر، ملنگ نے جواب دیا اور سفر جاری رکھا۔ سبز رنگ کا لمبا بند کرتا پہنے، ہاتھ میں ایک گٹھڑی اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑے وہ چلے جا رہا تھا۔ بابر بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ بابر نے پوچھا۔ بہت دور، ملنگ نے کہا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، بابر نے کہا۔ کہاں؟ میرے ساتھ نہ جانے کتنے دن سفر میں رہو گے، نہ جانے سفر مکمل ہو بھی کہ نہ جانے اللہ کی رضا ہو بھی کہ نہ۔ تو میرے ساتھ کہاں بھٹکے گا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ مجھے کتنے دنوں کا سفر کرنا ہے۔ ملنگ آگے چلتا ہوا بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میرے چچا نے جھوٹ بولا ہے، میں ان کو روز بولتا ہوں کہ مجھے لے کر چلو اللہ کے گھر، وہ نہیں لے کر جا رہا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ہم دونوں جائیں گے۔ میرے چچا مجھے نہیں لے کر جاتے، لیکن نہیں جاتے، آپ لے چلو نا مجھے اپنے ساتھ۔ میں روز آپ کے لیے دعا مانگوں گا ہر نماز کے بعد، وعدہ، پکا وعدہ میرا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے بولا۔ جا اپنی ماں سے تو پوچھ لے، ملنگ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے پتہ ہے، میں نے بتایا ہے، اسے روز بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا، اب لے چلو نا مجھے اپنے ساتھ۔ بابر منتیں کرنے لگا۔ بابا مسکرائے۔ ٹھیک ہے تو چل پھر۔ اگلے ہی دن تیمور نے ان بچوں کے والد کو بلا کر ان دونوں کی شکایت کی۔ والد نے اپنے بچوں کی طرف سے معذرت تو کر لی، لیکن اب تیمور کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ بابر کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ آج چوتھا دن تھا، بابر ان سے روٹھا بیٹھا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ دوسرے ملک جانا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بابر کے پاسپورٹ کا انتظام کیا جا رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی رٹ لگا کر بیٹھا تھا کہ اسے اللہ کے گھر جانا ہے۔ تیمور نے سب انتظامات کروا لیے تھے۔ آج وہ خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ وہ بابر کو خوشخبری سنانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ بابر گھر میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ملازموں کو بھیج کر بابر کا پتہ کروایا تو ملازموں کو بھی پورے گاؤں میں ڈھونڈنے پر بابر کہیں نہ ملا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا یہ لڑکا۔ چاچا بھی پریشانی سے ڈھونڈتے گھر سے نکلے۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی بابر کہیں نہ ملا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، نہ جانے بابر کہاں چلا گیا تھا۔ بابر کے کہیں نہ ملنے پر سب سے پہلا شک گاؤں کے اس لڑکے پر گیا، اس لیے سب سے پہلے وہ ان کے گھر گیا۔ لڑکے کے والد نے ان کے سامنے اس کی پٹائی کی۔ بہت مار کھانے کے بعد بھی لڑکا روتے ہوئے بولا کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے تو کچھ دن پہلے بھی بابر کو صرف مذاق میں ہی بوری میں بند کیا تھا۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد والد نے اسے اور مارا۔ تیمور گھر واپس آیا تو نجمہ بیٹھی رو رہی تھی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، اللہ رحم کرے گا۔
مل جائے گا بابر، ڈھونڈ لائیں گے ہم اسے، انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ رات کے 11:15 بج چکے تھے۔ صاحب جی، وہ رفیق شہر کی طرف سے آیا۔ اس نے بتایا کہ بابر کی ملنگ کے ساتھ کہیں جا رہا ہے۔ پوچھنے پر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تیمور کا ملازم بھاگتے ہوئے آیا تھا، جو شام سے لے کر اب تک بابر کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ گاڑی نکالو جلدی، تیمور حکم دے کر باہر کی طرف بھاگا۔ آخر وہ بابر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ تیمور نے کہا کہ وہ اس ملنگ پر کیس کرے گا، ایسے کسی نادان کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چل سکتا ہے وہ؟ لیکن اس کے ملازموں نے بتایا کہ یہ آدمی تو پاگل ہے، اسے دنیا جہان کا کوئی ہوش ہی نہیں، یہ تو دربانوں پر دھمال ڈالتا ہے۔ وہ اس بابا کو چھوڑ کر بابر کی طرف آیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے نہیں جانا گھر واپس، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، مجھے وہاں رہنا ہے، میں نہیں رہوں گا یہاں، چلا جاؤں گا یہاں سے، بول نہیں رہے، چلا جاؤں گا۔ وہ تیمور کی مار کھاتے ہوئے مسلسل بابا کو پکارا تھا۔ بابر واپسی پر سارا راستہ روتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا کہ اسے اللہ کے گھر جانا ہے۔ تیمور کی جو عمرے ٹکٹس اگلے مہینے کی تھی، اس نے بڑی مشکل سے جلدی کروائی۔ آخر اس نے اپنے بچے کا خواب بھی تو پورا کرنا ہی تھا جو اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آخر تیمور بابر کو اپنے ساتھ اللہ کے گھر لے جا رہا تھا۔ ان دونوں کی آج دوپہر 3 بجے کی سعودی عرب کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں عمرے پر جا رہے تھے۔ اس طرح سے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر جانا تیمور کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اسے بابر کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ بابر کی ضد کے سامنے وہ ہمت ہار ہی گیا۔ بابر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ پورے محلے میں بھاگتا ہوا گیا اور سب کو بتایا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ سب نے اسے دعا کرنے کا کہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ سب کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ ایک لڑکے نے کہا کہ تو واپس آئے گا نا تو مجھے بتانا کہ اللہ کا گھر کیسا ہے، جس پر بابر نے کہا میں تو واپس آؤں گا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اللہ مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، میں تو واپس نہیں آؤں گا۔ وہ پورے گاؤں میں گھومتا ہوا سب کو یہی کہہ رہا تھا۔ بہت بزرگ تو بابر کے لیے بہت ساری دعائیں مانگ رہے تھے، وہ سبھی خوش تھے۔ نجمہ جانے کیوں اس کے جانے پر اتنا رو رہی تھی، جبکہ وہ صرف کچھ دنوں کے لیے جا رہا تھا، کچھ دنوں میں ہی اس نے واپس آ جانا تھا۔ لیکن نجمہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اپنے بیٹے کو خود سے دور کر رہی تھی؟ وہ تو ایک دن بھی اس کے بغیر نہ رہتی تھی۔ تیمور نے انہیں سمجھایا کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اسے اپنے ساتھ واپس بھی لے آئے گا۔ تیمور کے علاوہ اس کے معاملے میں کسی پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر وہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جہاز میں بیٹھا بہت خوش تھا۔ تیمور نے اسے خود سیٹ بیلٹ پہنایا۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ خود بھی بہت خوش تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا کہ کب آئے گا اللہ کا گھر؟ جب تیمور نے اسے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، جب اللہ کا گھر آئے گا تو میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ پہلی بار جہاز میں بیٹھنے کا ڈر یا خوف کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر تو بس اللہ کا گھر دیکھنے کی لگن تھی۔ تیمور نے بڑی مشکل سے اسے باتوں میں بہلا کر تھوڑی دیر کے لیے سلایا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد جاگا کر اس نے پھر سے سوال دہرانا شروع کر دیا۔ تیمور مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے باتوں میں بہلانے لگا اور سفر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ خود بھی اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ آج اس کی بھی برسوں پرانی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ لوگ سعودیہ پہنچے۔ ان کی رہائش ہوٹل میں تھی۔ 2 دن کے بعد انہوں نے اپنے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا۔ بابر ہر ایک سیکنڈ کے بعد پوچھتا ہم کب جائیں گے اللہ کا گھر دیکھنے؟ وہ یہاں پر بھی آ کر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے کھانا کھلایا اور پھر اس کے بعد نجمہ سے بات کروائی۔ نجمہ کو بھی وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کے بہت قریب ہے، ہم جائیں گے دیکھنے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ جبکہ نجمہ اس کی باتیں سن کر مسکراتی ہوئی خوش ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا وہاں جا کر خوش ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب بابر کو اللہ کے گھر کے سامنے لے جایا گیا۔ اللہ نے اپنے گھر بلا ہی لیا۔ ہاں، اللہ ہی تو بلاتا ہے اپنے گھر، ورنہ اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی دیدار نہیں کر سکتے۔ اس فرش پر ننگے پیر چلتے ہوئے بابر کو سکون ملنے لگا۔ چاچا میں یہاں سے گھر واپس نہیں جاؤں گا، آپ چلے جانا واپس، میں نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، اللہ کے گھر۔ جھلے، اس سونے گھر سے واپس کون جانا چاہتا ہے؟ مگر یہ تو ہماری مجبوری ہے، انسان جہاں کا ہوتا ہے واپس وہیں لوٹ جاتا ہے۔ ہم بھی یہیں کے نہیں ہیں اور ہم جہاں کے ہیں وہیں لوٹ جائیں گے، چاچا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا، بابر ضدی انداز میں بولا۔ تو ضد نہ کر، جلدی وضو کر، جا کے نماز ادا کر، چچا نے سختی سے کہا تو وہ وضو کرنے لگا۔
عمرے کی ادائیگی مکمل ہو چکی تھی۔ اس دوران بابر روز ہی نجمہ سے بات کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کی بچکانہ باتوں پر وہ مسکرا دیتی اور کہتی کہ وہ اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کریے۔ کل ان لوگوں نے واپس جانا تھا۔ آج مکہ میں وہ اپنی آخری نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، بابر نے پھر سے کہا۔ بابر، میں نے تم سے کہا تھا کہ اب اس بارے میں ہم اور کوئی بات نہیں کریں گے، چاچا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر رہوں گا، بابر ضدی انداز میں بولا۔ بابر، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، چلو جلدی چلو، چاچا نے سختی سے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ آج آخری دن تھا ان کا یہاں، رات 2 بجے کی فلائٹ سے انہیں نکل جانا تھا۔ تیمور نماز ختم کر کے سلام پھیرنے لگا کہ بائیں جانب بابر نہیں تھا۔ فکر مندی سے اٹھا اور بابر کو ڈھونڈنے لگا۔ انہوں نے وہاں کے ہر ایک انسان کو روک کر بابر کے بارے میں پوچھا، لیکن نہ جانے بابر کہاں چلا گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے باہر بابر کو ڈھونڈ چکا تھا، لیکن بابر کہیں نہ ملا۔ تیمور نے گھر فون نہ کیا، بلکہ خود ہی وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر بابر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بابر کہیں نہ ملا، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ہر جگہ تلاش کر کر کے وہ تھک چکا تھا۔ اس کی فلائٹ نکل چکی تھی، لیکن بابر اسے کہیں نہ ملا۔ بابر کو غائب ہوئے 40 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ نجمہ جو بار بار فون کر کے پوچھ رہی تھی بابر سے بات کرنی ہے، اس سے نجمہ کو مجبوراً بتانا پڑا کہ بابر کہیں چلا گیا۔ بابر کی گمشدگی کی خبر سنتے ہی نجمہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ اس کا جوان جہان بیٹا کسی دوسرے ملک میں غائب ہو چکا تھا۔ بابر، تو کہاں چلا گیا؟ میں تجھے ہر جگہ ڈھونڈتی ہوں، اپنے سامنے بیٹھے بابر کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ پھٹ ڈھونڈو مجھے، میں بہت خوش ہوں، میں یہاں بہت خوش ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، میں نے کہا نا میں چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، وہ پرسکون تھا، جیسے اسے دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے نماز ادا کرنی ہے، اداس مت ہونا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نجمہ کا ہاتھ چومتے ہوئے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس سے دور چلا گیا۔ نجمہ دور تک اسے جاتا دیکھتی رہی، مگر پکارا نہیں۔ پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، وہ ہسپتال میں تھی۔ اسے آج 11 دن بعد ہوش آیا تھا۔ بھابھی، بابر کا کوئی پتہ نہیں چلا، وہ آج 11 دن سے غائب ہے۔ تیمور ہر روز فون کر کے آپ کی خیریت پوچھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بابر کو ڈھونڈ لیں گے، مجھے تیمور بھائی سے بات کرنی ہے۔ تیمور نے بابر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی فلائٹ آگے کروائی تھی۔ بھابھی، میں نے پولیس کو بھی شامل کیا، لیکن بابر کہیں نہیں ملا، مجھے معاف کر دیجیے بھابھی، میں آپ کے بیٹے کا خیال نہیں رکھ پایا، تیمور شرمندگی سے بولا تھا۔ تیمور بھائی، آپ واپس آ جائیں، ہمیں بابر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نجمہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھابھی؟ بابر بچہ ہے، ہم اسے اس طرح سے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے، نہ جانے کس حال میں ہوگا وہ، تیمور نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں تیمور بھائی، ہمیں اسے نہیں ڈھونڈنا چاہیے، آپ بس واپس آ جائیں، وہ ہم میں سے نہیں تھا، اسے ہمارے ساتھ نہیں رہنا تھا، وہ اپنی منزل پا چکا ہے، جانے دے اسے، مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، میں نے اپنا بابر اللہ کی امان میں دے دیا، اب وہ جانے اور اللہ جانے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ میرے بیٹے کا محافظ ہے، آپ واپس آ جائیں، نجمہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تیمور واپس آ گیا۔ نجمہ نے کوئی شکایت نہ کی، وہ جو ہمیشہ پریشان رہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے اب خوش رہنے لگی۔ اسے پتہ تھا اس کا بیٹا جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ تیمور بھی ٹھیک ہو گیا۔ گاؤں والوں کو بھی یہی بتایا گیا کہ بابر غائب ہو گیا، اب وہ کہاں گیا، کب واپس آئے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تقریباً 4 سال بعد تیمور کا ایک دوست عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ گیا، جس پر واپس آ کر اس نے بتایا کہ اس نے وہاں بابر کو دیکھا ہے۔ بابر وہاں بہت خوش تھا، لیکن اسے ڈھونڈنے پر بابر اسے نہیں ملا۔ پھر اپنے غلط فہمی سوچ کر وہ چپ کر گیا۔ تیمور نے یہ بات نجمہ کو بتائی تو وہ مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا تیمور بھائی، بابر جہاں بھی ہے بہت خوش ہے، اسے وہیں رہنے دے، وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزرتا گیا۔ بابر کو غائب ہوئے 11 سال گزر چکے تھے۔ تیمور جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا یہ سوچ کر مسکرا دیتا کہ اس کا بابر ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نجمہ خوش رہتی کیونکہ اس کا بیٹا خوش تھا۔ اکثر صبح اٹھ کر تیمور کو بتاتی کہ آج رات خواب میں وہ بابر سے ملی، خواب میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ بے شک اللہ اپنے چاہنے والوں کو بے حد چاہتا ہے۔ ہم لوگ اکثر پاگل لوگوں کو دیکھتے ہیں، اکثر پتھر اٹھا کے ان کو بھگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوری بنا کے رکھتے ہیں، انہیں اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیتے، ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ان سے ڈراتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کے قریب جا کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاگل ہم سے بہتر ہیں، انہیں ہم کم عقل بیوقوف کہتے ہیں، شاید ہم ان سے زیادہ عقل مند اور شعور رکھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بہتر دین سمجھتے ہیں۔ کیا یہ اللہ پر یقین کرنے والے کم عقل ہوتے ہیں؟ ہم عقل اور شعور رکھنے والے لوگ اللہ پر یقین نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں،
بابر جیسے لوگ جو ہر بات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں کسی پر یقین نہیں ہوتا اللہ کے سوا، یہ لوگ سب سے افضل اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مناتے ہیں، وہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے بابر اس دنیا میں ہیں جو لوگوں کی گالیاں اور ٹھوکروں کو سہتے ہیں۔ وہ کسی کی زبان سے شکایت نہیں کرتے کیونکہ ان کا انصاف ان کا خدا خود کرتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے سوائے اللہ کے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے، اور ایسے لوگوں کو اللہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بابر جیسے لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ جو اتنا کچھ سہ کر بھی خوش رہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ میری گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں، ان سے دور نہ جائیں، بلکہ انہیں بھی عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے جیسا انسان بنایا۔ ان کی بے وقوفیوں کا مذاق اڑانا، ان کی باتوں میں سے غلطیاں نکالنا، ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ پاگل ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی پتھر مار کے خود سے دور کر دینا، یہ سب کچھ نہ کیا کریں۔ یہ لوگ بھی محبت کے قابل ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کہانی میں کسی بھی قسم کی حدیث یا قرآنی آیت کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو۔ اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ اللہ اپنے بنائے گئے ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ہر چیز کو چاہتا ہے۔ وہ نہ امیر غریب کا فرق دیکھتا ہے، وہ نہ عقل مند اور بے وقوف کا فرق دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے عیب چھپا کے ہمیں دوسروں کے سامنے نظر اٹھا کر چلنے کے قابل بناتا ہے، ورنہ جو گناہ ہم دن رات کرتے ہیں اس کے بعد ہم خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ میں کون ہوں یہ جان کر میں کیا ہوں میں رو پڑا۔ ہمیں اللہ کے خاص بندوں میں سے بننا ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے اللہ اسے ہر حال میں خوش رکھتا ہے۔ بابر ہر حال میں خوش رہنے والا انسان تھا کیونکہ اسے ہر حال میں خوش اللہ رکھتا تھا۔ اللہ کی نظر میں بابر جیسے انسان اور کسی عقل مند انسان میں فرق نہیں، اس لیے انسانوں کو بھی یہ فرق ختم کر دینا چاہیے۔ اور اب مجھے لگتا ہے یہ بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہی ہوں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار، آپ کی کیوٹ سی رائٹر ارید شاہ۔ تو واہ بھائی واہ ارید شاہ، آپ نے ہمیں ایک نئی ڈائریکشن دی ہے یار سوچنے کی۔ مطلب یہ والا پہلو بہت ہی کوئی اچھا ہے کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، مطلب یہ جو فقیر بابا ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمیں تو بچپن میں بہت ڈرایا گیا، بچے جب شرارت کر رہے تھے نا، وہ تم لوگ یہ شرارت نہیں کرو، باہر سے بابا آ جائے گا، وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا۔ اس بات میں یہ بالکل کریکٹ کہہ رہی ہیں کہ یار ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ فلاں بابا آ جائے گا، اور کیا پتہ ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہو، اور ہماری اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ والی بات نا بہت ویلڈ لگی ہے مجھے اس رائٹر کی۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ آج کل بہت سارے نا بہروپ ہیں۔ اچھا جب میں نے یہ کہانی اسٹارٹ کی تھی نا، چھوٹا سا ہی ناول ہے، تو مجھے لگا تھا کہ یہ جو چاچا ہے اس نے دولت کی لالچ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کچھ برا کیا، یہ ٹیپیکل کوئی سی کہانی ہوگی، پر یہ ایک بالکل ہی ہٹ کر کہانی تھی واقعی، جس طریقے سے انہوں نے بتایا عشق حقیقی۔ اچھا اس طرح سے ریلیٹڈ نا کچھ اسٹوریز میرے چینل پر آلریڈی ہیں، جیسے رب سے جڑنے کا سفر ہو گیا، جیسے اسری یسرا ہو گیا، یہ بھی کافی اچھے ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ سن رہے ہیں نا تو وہ ضرور سنیے گا، وہ بھی بہت زبردست مطلب ہیں ان کی اسٹوری۔ سب سے زیادہ اچھی جو ہے نا وہ ہے رب سے جڑنے کا سفر، اس کو تو آپ لوگ بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ تو یہ ہے میری آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ناول میں۔ یہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، تو اس کے علاوہ نیکسٹ ناول میں ہم لوگ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے لو یو آل، اللہ حافظ۔